औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, फाल्कन गवादर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। आपका होस्ट एहसानुल्लाह लाशारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम इंशाअल्लाह ताला मास्टर प्लान पे गुफ्तगू करेंगे कि मास्टर प्लान पुराना कैसा था और जो नया मास्टर प्लान है वो उसमें क्या तब्दीलियाँ हुई और उसकी कैटेगरीज़ किस तरह हैं और गवादर को आने वाले वक्त में इस मास्टर प्लान के मुताबिक कैसे तख्लीक किया जाएगा और क्या तब्दीलियाँ मुस्तक़बिल करीब में वाक़ई होने वाली हैं इस मास्टर प्लान के हवाले से। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मास्टर प्लान की कहाँ तक अमल दरामद हो चुका है, तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि गवादर के जो मास्टर प्लान है इसके ओवरव्यू में ये तमाम चीज़ों का हम अहाता करें। तो आप साथ रहिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट होगी कि आप जो नए आने वाले तमाम दोस्तों से कि आप हमारे फाल्कन गवादर चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं, लाइक फरमाएं और अपनी तजावीज़ भी ज़रूर मैसेजेस के ज़रिए भेजें। तो आइए हम चलते हैं लैपटॉप की तरफ और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मास्टर प्लान की जो कैटेगरीज़ हैं किस तरह हैं और इनको किस तरह डिवाइड किया गया है। बाद में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मवाज़े जात के हवाले से भी आपको मुकम्मल ब्रीफिंग दें और एक सीरीज़ इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करने वाले हैं मवाज़े जात के हवाले से। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम मास्टर प्लान के बारे में गुफ्तगू करने लगे हैं और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी मुफीद होगी। ये वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी व्यूअर्स, ये आपके सामने गवादर का मास्टर प्लान है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मास्टर प्लान में अगर आप समझना चाहेंगे टोटल चीज़ें, तो आपको सबसे पहले जो गवादर की मास्टर प्लान की कैटेगरीज़ हैं उनको समझना चाहिए। उसके समझने के बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आपको मास्टर प्लान भी आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि गवादर के मास्टर प्लान की जो कैटेगरीज़ हैं वो कलर्स के हिसाब से भी तकसीम कर दी गई हैं। और अगर हम मास्टर प्लान को एक नज़र से देखेंगे तो हम कलर से भी समझ जाएंगे कि ये कौन सी कैटेगरी की जगह है और ये कौन सी कैटेगरी पे ये इलाका फ़ाल कर रहा है। तो हम अगर कैटेगरीज़ को समझ लें तो हमारे लिए मास्टर प्लान को समझना इंतहाई आसान हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये अगर आप पहली कैटेगरी पे आते हैं तो सबसे पहली जो कैटेगरी दी गई है मास्टर प्लान में वो है एग्जिस्टिंग एरिया, जिसको EA के नाम से पुकारा जाता है। ये बेसिकली वो इलाका है जो गवादर के बासियों का इलाका है, जहाँ गवादर की पहले से आबादी मौजूद थी, तो उसको EA के नाम से पुकारा गया। ये ढोर गट्टी से शुरू होती है और बंदरगाह तक चली जाती है, जो मौजूदा बंदरगाह है। तो ये एग्जिस्टिंग एरिया है EA के नाम से। उसके बाद फिर रेजिडेंशियल लैंड है। व्यूअर्स, मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, रेजिडेंशियल लैंड गवादर में सबसे बड़ी लैंड है, यानी इतनी हुजम की लैंड पूरे गवादर में और नहीं है। सबसे पहले नंबर पर ये रेजिडेंशियल लैंड आती है, क्योंकि कोई भी इलाका हो वहाँ आपको मैन पावर चाहिए होती है। तो जहाँ जितनी ज़्यादा रिहाइशें होंगी ज़ाहिर मैन पावर भी आपको उस हिसाब से मुयस्सर आएगी। तो इंशाअल्लाह ताला गवादर आने वाले वक्तों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रहा है और यहाँ पर मैन पावर की भी ज़रूरत होगी, तो फिर उस हिसाब से रेजिडेंशियल लैंड की भी ज़रूरत है। और इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए गवादर में रेजिडेंशियल लैंड सबसे बड़ी जो हुजम की लैंड है वो डिक्लेयर की गई है और इसको R लिखा गया है और इसका रंग जो है ना वो पीला दे दिया गया है। आप जैसे देख सकते हैं ये संगर पहाड़ी के ऊपर कोई बातिल जिसको हम कहते हैं कि ये जो पहाड़ी पर सिंगार हाउसिंग स्कीम के नाम से यहाँ पर हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई है, तो इसको भी पीला रंग दिया गया है। फिर ये न्यू टाउन का जो एरिया है इसको भी पीला रंग दे दिया गया है। तो ये बाकी भी जितने भी रिहायशी इलाके हैं उन सब को पीला रंग दिया गया है। और ये पिशकान वाली साइड पे आप देखें एग्जिस्टिंग एरिया है जो मौजूदा आबादी है, फिर उसके साथ साथ जो मनबार हाउसिंग स्कीम है उसको भी पीला रंग दे दिया गया है। तो पीला रंग जो है वो बेसिकली गवादर के मास्टर प्लान में रिहायशी इलाके को शो करता है कि ये इलाका रिहायशी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद रेजिडेंशियल सर्विसेज लैंड है, हल्का गुलाबी कलर इसको दिया गया है और इसका RS नाम रखा गया है। ये रेजिडेंशियल सर्विसेज लैंड है। बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा इस बारे में समझाता चलूँ, थोड़ी सी वीडियो
بڑی ہونے جا رہی ہے، لیکن آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی۔ میں کوشش کروں گا جو میں معلومات رکھتا ہوں آپ تک پہنچانے کی، انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہوگی۔ ریزیڈنشل سروسز لینڈ جو ہے یہ بیسیکلی جو وہاں کے رہائشی ہوں گے ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو ڈور سٹیپ پہ مل سکیں، اس لیے یہ رقبے رکھے گئے ہیں تاکہ جو ضروریات زندگی ہیں اس حساب سے رقبہ مختص ہو، اور جو رہائشی ہوں وہاں کے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو ڈور سٹیپ پہ چیزیں اویلیبل ہو سکیں۔ اس کے بعد ہے M0 یہ ہائی ٹیک انڈسٹریل لینڈ ہے۔ بیسیکلی اس کو ہم اگر اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی ایسی انڈسٹری جس کی ہائی ٹیکنالوجی جس میں استعمال ہو، مثلا موبائل کی چپس ہیں، موبائل کے پارٹس ہیں، یا موبائل بذات خود ہے، یا لیپ ٹاپ ہے، چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزیں جو ہائی ٹیکنالوجی ہو لیکن وہ زیادہ جگہ نہ گھیرتی ہو، تھوڑے سے رقبے پہ وہ انڈسٹری لگائی جا سکے، تو وہ ہائی ٹیک انڈسٹری جو ہے نا وہ اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے M0 کے نام سے، کہ یہ بھی بڑا رقبہ ہے، لائٹ براؤن اس کا کلر ہے، اور یہ آپ کو ماسٹر پلان میں نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے M1 اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی انڈسٹریل لینڈ ہے، لیکن یہ ٹائپ 1 انڈسٹریل لینڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ لائٹ انڈسٹری ہوتی ہے، چھوٹی انڈسٹری ہوتی ہے جو نسبتاً کم جگہ گھیرتی ہے۔ ہائی ٹیک سے تو زیادہ جگہ گھیرے گی، لیکن یہ ہے کہ جو ٹائپ 2 ہوگا جو ہیوی انڈسٹریز کے لیے ہوگا اس سے یہ کم جگہ گھیرے گی۔ اس کے بعد پھر M2 آ جاتا ہے جو کہ ہیوی انڈسٹریل لینڈ ہوگی، جہاں پر بڑا رقبہ چاہیے ہوگا، بڑا رقبہ ریکوائر ہوگا اس انڈسٹری کو لگانے کے لیے۔ یہ زیادہ تر کارواٹ والی سائڈ پہ یہ ٹائپ دی گئی ہے، اور M1 اور M0 یہ زیادہ تر شنکانی در اور زیارت مچھی شرکی میں علاقے دیے گئے ہیں، اور کچھ یہ اپنا دربیلا جنوبی میں بھی علاقہ ہے جو کہ یہ M1 اور M0 میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر فری زون آ رہا ہے، فری زون GEPZ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون۔ تو یہ آپ ویورز دیکھ سکتے ہیں، یہ جو آپ کو کرسر نظر آ رہی ہے یہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ یہ فری زون فیز 2 بھی کہلاتا ہے، جو کہ گوادر میں ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس پہ ابھی بھی کام اس پہ شروع ہے۔ 2900 ایکڑ کے قریب یہ علاقہ بنتا ہے، اور یہ آلریڈی پہلے آپ یہ دیکھیں، اگر بندرگاہ کے قریب یہ ایریا دیکھیں تو یہ ایریا بھی فری زون کا ہے، اور اس کو فیز 1 کہا جاتا ہے فری زون کا۔ تو اس پہ بھی کافی سارا کام ہو چکا ہے، یہاں گڈ ڈاؤن وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بن چکی ہیں، اور آلریڈی وہاں جو بندرگاہ کا استعمال ہے اس میں وہ آ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر ویورز یہ آتا ہے لاجسٹکس اینڈ ویئر ہاؤس لینڈ۔ لاجسٹک ویئر ہاؤس لینڈ جو ہے نا یہ بھی بہت اہم لینڈ ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر ایریاز جو ہے نا یہ شنکانی در میں دیے گئے ہیں، اور کچھ زیارت مچھی شرکی میں ہیں۔ تو یہ ان کو ان علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بھی انتہائی اہم لینڈ ہوگی، اور اس کو پنک کلر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے بزنس اینڈ کمرشل لینڈ، یہ ریڈ کلر جو ہے یہ بھی گوادر میں کافی بڑی لینڈ ہے اگر حجم کے حساب سے دیکھا جائے، کیونکہ گوادر میں بزنس ایکٹیویٹی اور کمرشل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس کو میرے خیال میں ہر دوست سمجھتا ہے کہ بزنس اور کمرشل لینڈ کیا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کاروباری پرپسز کے لیے جو آنے والے وقتوں میں استعمال ہوگی خاصتاً، تو وہ پھر ظاہر ہے اس کی گوادر کے لیے بڑی لینڈ چاہیے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان ایریاز میں یہ ریڈ آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، بہت سارے علاقوں میں یہ ریڈ کلر شو ہو رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جو جناح ایونیو ہے اس کے دونوں طرف بھی آپ کو ریڈ پٹی نظر آ رہی ہے، جہاں ہائی رائز کمرشل انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ جو نیو ٹاؤن فیز 3 کا ایریا ہے جو سمندر کے ساتھ ساتھ میرین ڈرائیو کے ساتھ ہے، یہاں بھی ریڈ پٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ بھی ہائی رائز کمرشل ایریا ہے۔ تو اس کے بعد ویورز آتا ہے بزنس اینڈ ریزیڈنشل مکسڈ لینڈ۔ تو یہاں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے اور رہائشیں بھی آپ کو دینی ہے، تو کچھ علاقے ایسے ہوں گے جہاں کاروبار بھی چل رہا ہوگا اور ساتھ رہائشیں بھی ہوں گی۔ تو یہ انہوں نے مکسڈ لینڈ بھی دی ہوئی ہے تاکہ
آنے والے وقتوں میں جو اس طرح کے لوگ ہوں جو چاہتے ہوں کہ ہمارا کوئی شاپ بھی ادھر ہو، ہمارا آفس بھی ادھر ہو اور ساتھ ہمارا گھر بھی قریب ہو، تو وہ پھر ان کے لیے بھی یہ اس طرح کا انہوں نے آپشن دے دیا ہے۔ اس کے بعد ویورز یہ ایڈمنسٹریٹو آفس لینڈ، اب ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹو آفس کی بھی ضرورت ہے۔ A1 کے نام سے اس کو جو نا کیٹیگری کو رکھا گیا ہے گوادر ماسٹر پلان میں۔ بلدیہ کے آفس ہیں اور لوکل گورنمنٹ کے آفسز ہیں، تو الٹیمیٹلی ان کو جگہ چاہیے اور وہ جگہ بھی ماسٹر پلان میں دے دی گئی ہے تاکہ جو کمیونٹی کے مسائل ہیں وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں اور ان کے لیے جو نا جگہ پہلے سے موجود ہو۔ اس کے بعد ہے A2 یہ کلچرل فیسیلیٹی لینڈ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ظاہر لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے، اور بیسیکلی یہ کلچرل فیسیلیٹی لینڈ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کے ذوق کو مد نظر رکھ کر یہ لینڈ دی گئی ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں ایک کلچر کا ماحول اور کلچر کے جو ڈیز ہیں مختلف، تو اس حساب سے یہ ایک لینڈ ہونی چاہیے جہاں جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ جاری رہ سکیں۔ اس کے بعد پھر ویورز یہ آتا ہے ایجوکیشن فیسیلیٹی لینڈ۔ ایجوکیشن فیسیلیٹی لینڈ یہ زیادہ تر جو ایریا ہے یہ وشین ڈور کا کچھ علاقہ ہے، اس کو دیا گیا ہے۔ وہاں پر زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک ایجوکیشن سٹی بنایا جائے گا جو کہ آنے والے وقتوں میں کالجز، مختلف یونیورسٹیز اور پوری دنیا کے برانڈ جو ہے نا یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہوں گے، تو ان کے لیے ایک الگ سا ایک رقبہ بنایا گیا۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ قطر میں اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے، وہاں ایجوکیشن سٹی اور انٹرٹینمنٹ سٹی اور ساتھ جو نیوز سٹی ہے وہ بنایا گیا ہے، جو ٹیلی ویژن چینلز کے لیے اور ریڈیوز کے لیے اور ان کے لیے باقاعدہ الگ سے شہر آباد کیا گیا ہے۔ تو یہ وہی جو آئیڈیا ہے جو گوادر میں اپلائی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے A4 جو نا یہ ریلیجیس لینڈ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر گوادر میں جو مسجدیں ہوں گی یا مدرسے ہوں گے یا کوئی مذہبی جس طرح عیدگاہ ہے یا یہ چیزیں ہیں، یہ تو آلریڈی ظاہر مسلمان ملک ہے، ہر جگہ موجود ہوں گی، ہر محلے میں موجود ہوں گی، ہر بلاک میں موجود ہوں گی۔ لیکن یہ ریلیجیس لینڈ دینے کا میرے خیال میں جو ان کا بنیادی مقصد تھا، جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہوں گے یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں گے ان کو بھی سہولت میسر ہو اور ان کے لیے ایک الگ سے جگہ موجود ہو جہاں پر ان کو مذہبی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہو، اپنی عبادت کی مکمل آزادی ہو، تو ان کے لیے الگ سے ایک جو ہے نا پورشن مختص کر دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ مکس بھی نہ ہو سکیں اور ان کے مسائل بھی جو ہے نا وہ معاشرے میں اس طرح کے نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد A5 آتا ہے۔ A5 یہ میڈیکل فیسیلیٹی لینڈ ہے۔ ویورز یہ میڈیکل فیسیلیٹی لینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیکل سنٹرز ہوں گے، جو ہاسپٹلز ہوں گے اور اس طرح کی جو سہولیات ہوں گی، اس کا بھی ایک میڈیکل سٹی میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں بنایا جائے گا، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا قطر میں یہ سارا بالکل ہمارے گوادر کے ماسٹر پلان کی طرح وہاں بھی اس طرح کا ماسٹر پلان بنا ہوا ہے اور وہاں پر میڈیکل سٹی الگ سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ میڈیکل فیسیلیٹی لینڈ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو جو میڈیکل فیسیلیٹی کی چیزیں ہیں وہ وہاں پر میسر ہو سکیں، ہاسپٹلز وغیرہ اور ساری سہولیات وہاں پر ہوں اور وہ جگہ ایک علیحدہ سے مختص ہو۔ پھر اس کے بعد ہے فارن افیئرز لینڈ۔ یہ میرے خیال میں زیادہ تر ظاہر ہے یہاں پر جو فارن آفس ہوگا اور جو غیر ملکی سفارت خانے ہوں گے، جو کونسل خانے ہوں گے، ظاہر ہے ان کو جگہ چاہیے تو ان کے لیے بھی الگ جگہ مختص کر دی گئی ہے تاکہ ان کے سیکیورٹی کے مسائل بھی نہ ہوں اور ان کی الگ سے ایک جگہ ہو، الگ سے ایک فارن افیئر سٹی ہو تاکہ کوئی اس طرح کا جو آنے والے وقتوں میں مسئلہ ہے اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو۔ تو اس کے بعد پھر آتا ہے REC1۔ REC1 جو ویورز یہ سپورٹ فیسیلیٹی لینڈ ہے، یعنی جس طرح آپ سمجھ لو کہ ایک سپورٹس کمپلیکس ٹائپ ایک اس طرح کا جو آئیڈیا ہے وہ گوادر میں دیا گیا ہے کہ جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے الگ سے ایک سپورٹ سٹی بنا دیا جائے
تاکہ جو لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے سپورٹس کے حوالے سے وہ وہاں پر ہو۔ یہ بھی اسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے کہ آنے والے جو کھلاڑی ہیں ان کو ہوٹل بھی وہاں موجود ہو، ان کا کھانا بھی وہاں موجود ہو، ان کی تمام سہولیات جو ہے نا وہ اسی سٹی کے اندر ہوں، تاکہ ان کے سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں یا اور مسائل ہیں ان کی ضروریات جو ہے نا وہ وہاں پر ساری پوری کی جا سکیں۔ تو سپورٹ فیسلٹی لینڈ بھی اسی مقصد کے لیے الگ سے ایک پورشن دے دیا گیا۔ اس کے بعد ویورز یہ آتا ہے گولف اینڈ پولو فیلڈ لینڈ، یہ REC2 کے نام سے ہے۔ تو یہ بھی زیادہ تر ایریا وشین ڈور وغیرہ کے یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر دیا گیا ہے، اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ فیلڈ یعنی فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ گرین ایریا دے دیا جائے گا، ایک شہر کے سنٹر میں ایک گرین ماحول ہوگا، ایک سبز ایک ویو ہوگا، تو وہ ایک خوبصورتی بھی ہوگی اور ایک لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی۔ جو گولف اور پولو کھیلنے والے لوگ ہوں گے ان کو وہاں پر یہ ساری فیسلٹی ملیں گی اور شہر کے سنٹر میں خوبصورتی بھی بنے گی۔ اس کے بعد ویورز یہ REC3 ہے، یہ گرین کلر دیا گیا اور بہت بڑا رقبہ گوادر میں موجود ہے REC3 کا، اور یہ پارک اینڈ گرین لینڈ ہے۔ یا تو اوپن لینڈ ہوگی جو بالکل ایسے کھلا میدان ہوگا لیکن وہ گرین بیلٹ ہوگی، وہاں گراسی پلاٹس ہوں گے، یا پھر اس کو پارک ڈکلیئر کیا گیا ہوگا، پارک کی جو سہولیات ہیں وہ بھی دی ہوں گی۔ تو REC3 جو ہے نا وہ یہ کیٹیگری گوادر میں بھی کافی حد تک زمین کا حجم رکھتی ہے۔ اس کے بعد REC4 آ گیا، یہ انٹرٹینمنٹ لینڈ ہے۔ انٹرٹینمنٹ کے لیے جس طرح آنے والے وقتوں میں سینماز ہیں، 3D سینماز ہیں اور نئی نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی، تو اس کے لیے ایک الگ سے لینڈ رکھ دی گئی ہے تاکہ اس طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے ایک الگ سے ایک پورا سٹی آباد کیا جائے، ایک الگ سے علاقہ مختص کر دیا جائے تاکہ وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ان کی کوئی اس طرح کی مسائل نہ پیدا ہوں۔ جس طرح آپ مثلاً آپ دیکھ لیں ریلیجس لینڈ الگ کر دی گئی، انٹرٹینمنٹ لینڈ الگ کر دی گئی، جو ادھر جانا چاہے ادھر جائے، جو ادھر جانا چاہے ادھر جائے۔ اس کے بعد ویورز یہ REC5 ریزورٹ لینڈ، یہ ریزورٹ لینڈ بھی کافی علاقوں میں موجود ہے۔ زیادہ تر ریزورٹ جو ہے نا وہ نیو ٹاؤن جو فیز 3 ہے اس کے فرنٹ سائڈ پہ بیچ کے ساتھ ساتھ یہ ایریاز ریزورٹس کے ہیں، اور کچھ ایئرپورٹ کے نیو ایئرپورٹ کے سامنے بھی ریزورٹ لینڈ دی گئی ہے۔ تو یہ پھر الگ سے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ الگ اگر ویڈیو بنا سکوں تو وہ آپ کو تفصیل سے پھر بتاؤں گا کہ ریزورٹس کہاں کہاں واقع ہیں، لیکن جب ہم مواضع جات ڈسکس کریں گے تو اس میں یہ ساری تفصیل آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ لینڈ، اس کو ٹی کے نام سے دیا گیا ہے۔ یہ زیادہ تر شنکانی در کا علاقہ ہے اور سر بندر کا کچھ علاقہ ہے، تو یہ ٹرانسپورٹ لینڈ کے نام سے ہے۔ اور وشین ڈور کا کچھ علاقہ جو کوہ مہدی کے ساتھ والا ہے یہ بھی ٹرانسپورٹ لینڈ کا ایریا جو ہے نا وہ ڈکلیئرڈ ہے، اور یہاں پر ٹرانسپورٹ کے ریلیونٹ جو چیزیں ہوں گی جس طرح کنٹینر یارڈ ہے یا آپ کو اس طرح کی ٹرانسپورٹ کی جو سہولیات کے لیے چیزیں ہیں جو ان کے لیے ضروریات ہیں، تو اس کے لیے الگ سے لینڈ ٹی کے نام سے یہ رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے TB ٹریفک اینڈ یوٹیلیٹیز بفر لینڈ، یہ بفر لینڈ ہے کہ ٹریفک ظاہر ہے جہاں آپ کو کنٹینر یارڈ چاہیے، ریلوے یارڈ ہے، یا وہاں پر ایک مطلب ٹریفک گزر رہی ہے تو اس کی جو ارد گرد یوٹیلیٹیز ہے، جو چیک پوائنٹس ہیں، مختلف جو ہے نا وہ چوکیاں ہیں، یا وہاں پر ٹریفک پولیس ہے، یا اس طرح کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے بھی جگہیں چاہیے، تو اس کے لیے TB بھی الگ سے جو ہے نا انہوں نے ایک کیٹیگری دے دی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ میونسپل یوٹیلیٹی لینڈ ہے، یہ الگ سے میونسپل کارپوریشن کے لیے یا میونسپل جو بلدیہ مقامی ہوگا اس کی یوٹیلیٹیز کے لیے، مثلا وہاں پر کوئی سیوریج کا انہوں نے بڑا کوئی کھڈا بنا دیا ہے، کوئی بڑا سا ایک ٹینک بنا دیا ہے، یا وہاں کوئی ٹینکی بنائی ہے، یا انہوں نے پانی کی سپلائی لائن کے لیے وہاں کوئی جنکشن بنایا ہے، یا گیس کی سپلائی کے لیے کوئی انہوں نے ایک وہاں پر کوئی سسٹم نصب کیا ہے۔ یعنی اس طرح میونسپل یوٹیلیٹیز کے لیے جو لینڈ ضرورت تھی وہ بھی انہوں نے پہلے سے یہاں پر اویلیبل کر دی ہے۔ اس کے بعد وائٹ لینڈ ہے، ویورز وائٹ لینڈ بھی بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سور بندر سے تھوڑا سا پہلے یہ بالکل کوہ مہدی کے ساتھ یہ وائٹ لینڈ دی گئی ہے، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں وائٹ لینڈ دی گئی ہے۔ یہ کھلے علاقے رکھیں گے
بعد میں ہو سکتا ہے اس کو کسی پرپس میں استعمال میں لے آئیں، لیکن فی الحال جو ہے نا یہ اس کو بالکل کھلی زمین رکھا گیا ہے، اس کو وائٹ لینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ملٹری لینڈ ہے، یہ گرین کلر کی لینڈ ہے، یہ بہت سارے علاقوں میں ہے۔ سوربندر کے ساتھ 200 ایکڑ کی ملٹری لینڈ ہے، جہاں اس وقت بالکل ایئرپورٹ کے سامنے اس وقت بھی وہاں پر کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کینٹ ہے، کینٹ کا ٹوٹل ایریا جو ہے نا وہ بھی ملٹری لینڈ میں آ رہا ہے، تو یہ ملٹری لینڈ ML کے نام سے یہ بھی یہاں کیٹاگری میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ویورز یہ آتا ہے RL1 یہ ریزرو لینڈ، یہ بھی بہت بڑا ایریا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گوادر کا تقریباً 70 to 80% ایریا جو ہے نا ایسا ہے جو ریزرو لینڈ میں پڑا ہوا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کو ظاہر فیز 2 کے طور پر گوادر کا جو ماسٹر پلان ایکسٹینڈ ہوگا اس میں اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا یہ کس مقصد کے لیے RL1 اور RL2 بہت بڑا ایریا ہے، یہ کس طرح ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ RL1 سے مراد یہ ہے کہ یہ ریزرو لینڈ 1 یعنی جو ماسٹر پلان ایکسٹینڈ ہوگا سب سے پہلے یہاں ایکسٹینڈ ہوگا، پھر RL2 کا مطلب ہے کہ اس کے بعد RL1 کے بعد RL2 میں یہ ماسٹر پلان ایکسٹینڈ ہوگا۔ اس کے بعد واٹر باڈی ہے، تو واٹر باڈی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر پانی کی جو ضروریات ہیں آبادی کی اس حساب سے بھی ان کو رقبہ چاہیے تھا، تو وہ آنے والے وقتوں میں انہوں نے یہ رقبہ بھی پہلے سے مختص کر دیا ہے۔ بیسن اینڈ نالا وہ علاقے ہیں جو پہلے سے گوادر میں موجود تھیں جگہیں، جو پہاڑ سے پانی آتا تھا اور اس نے اپنے راستے بنائے ہوئے تھے، تو اور جو ریونیو ریکارڈ ہے وہاں بھی لکھا ہوا ہے غیر ممکن نالا لکھا ہوا ہے، تو یہ غیر ممکن ندی لکھا ہوا ہے، تو یہ وہ ایریاز ہیں جو بیسن اینڈ نالا کے تحت BA جس کی کیٹاگری کا نام رکھا گیا ہے، یہ ریونیو ریکارڈ میں بھی پہلے سے موجود تھے، اس لیے اس کو اور کیٹاگری میں انہوں نے چینج کرنے کے بجائے وہ اس کو نالا ہی ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے بعد BE یہ بیچز آ رہے ہیں، بیچز زیادہ تر جو ہے نا یہ ایریا ہے مغربی سائڈ جس کو ہم پدیزر بھی کہتے ہیں، تو یہ علاقہ جو ہے یہ سارے کا سارا ویسٹ بے یہ سارا آپ کا جو ہے نا بیچ لینڈ ہے، اور یہ چلا جاتا ہے اپنا آپ کا پشکان تک۔ یہ اس میں بہت ساری جو ایکٹیویٹیز ہوں گی آنے والے وقتوں میں، یہاں واٹر سپورٹس ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آنے والے وقتوں میں ان کے اوپر بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا سکوں۔ اس کے بعد ویورز آتا ہے آپ کا جناب یہ ایکولوجیکل کوریڈور، یہ بھی بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اس پہ تو پوری ایک الگ سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے۔ تو یہ گرین ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر پرندوں کی افزائش ہوگی، جہاں پر مختلف قسم کے کنسیپٹ لائے جائیں گے، جس طرح آپ سمجھ لو کہ ایک چھوٹی جو یہ پرندے ہیں جو آبی نسلیں ہیں ان کو وہاں رکھا جائے گا اور ان کے لیے پورا ماحول بنایا جائے گا۔ ایکولوجیکل کوریڈور کا کنسیپٹ اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ چل رہا ہے، اور گرین ورلڈ کے نام سے جو ہے نا اس کو یہ نام دیا گیا ایکولوجیکل کوریڈور۔ اس کے بعد ماؤنٹینز، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ گوادر کے شمال میں بہت بڑا ایریا ہے جو کہ ماؤنٹین پر مشتمل ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پہلے تو مٹی کے پہاڑ ہیں، پھر اس سے شمال کی طرف جو دشت والا علاقہ آتا ہے وہاں کوہ دشت ہے، اور بہت بڑا سلسلہ ہے جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اور گوادر میں بھی جو کوہ میدی ہے یہ ماؤنٹین ڈکلیئر کیا گیا کیونکہ یہ اوپر سے ہموار نہیں ہے، اور اس کو بھی MC کے نام سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارتھ کوئک فالٹ زون، یہ کچھ علاقے ہیں جو فالٹ زون ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، یہ جو اپنا انکارا کور ڈیم ہے اس سے نیچے والے کچھ علاقے ہیں جہاں ارتھ کوئک فالٹ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ گوادر میں منفی اور مثبت ساری چیزیں میں آپ کو عرض کر دوں گا تاکہ اب کسی کو بھی آنے والے وقت میں اس حساب سے ڈاؤٹ نہ ہو۔ پھر ریلوے لینڈ بھی الگ سے ڈکلیئر کر دی ہے، ڈھور گٹی سے لے کر یہ سیدھا سوربندر سے ہوتی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ تربت سے ہوتی ہوئی یہ آگے پھر جنکشن بنے گے، اور بہت بڑا یہ نیٹ ورک ہوگا ریلوے کا جو یورپ تک جائے گا۔ تو یہ ریلوے لینڈ بھی پہلے سے ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ریزرو لینڈ جو کہ مطلب کسی اور مقصد کے لیے ابھی ڈکلیئرڈ نہیں ہے، آنے والے وقتوں کو استعمال کیا جائے گا، یہ بھی کچھ علاقے ہیں جو پہلے سے اس کو ڈکلیئر کر دی گیا ہے ریزرو لینڈ۔
اس کے بعد میں آتا ہوں اگر ماسٹر پلان پر. ماسٹر پلان میں اگر آپ دیکھیں تو گوادر کا جو ماسٹر پلان ہے بہت واضح ہے، اس میں کوئی اس طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. اب یہ دیکھیں یہ پیلا ایریا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ریزیڈینشل ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو آپ کو آف وائٹ کلر نظر آ رہا ہے EA، یہ آپ کو پہلے میں سمجھا چکا ہوں ایگزسٹنگ ایریا ہے. پھر یہ دیکھیں یہ سارا بڑا پیلا ایریا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ریزیڈینشل لینڈ ہے. پھر یہ پنک ہے، پنک آپ کو میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ سارا جو ہے ایجوکیشن فیسلٹی لینڈ ہے. اس طرح ویئر ہاؤسز ہیں، یہاں پر ویئر ہاؤسز دیے گئے ہیں اور یہاں پر ویئر ہاؤسز دیے گئے ہیں. شنکانی در کا علاقہ ہے اور وشن ڈور کا کچھ علاقہ ادھر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد M0 M1 M2 کے نام سے یہ بھی سارا ایریا یہاں پر ڈکلیئر کیا گیا ہے. اور یہ ایئرپورٹ ہے ویورز، یہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے گوادر کا. اور یہ گوادر کے ایئرپورٹ کے سامنے کچھ وائٹ لینڈ بھی ہے اور یہ ریڈ لینڈ ہے. جو یہ ریڈ کلر ہے یہ سارا یہ کمرشل ہوگا. ظاہر ہے جو ایئرپورٹ کی انٹرنس ہوگی اس کے دونوں طرف کمرشل دیں گے. پھر اس کے بعد ایئرپورٹ کا ایریا آتا ہے. ایئرپورٹ کے پیچھے پھر سارا کینٹ ہے. کینٹ کے آگے اگر آپ دیکھیں تو پھر وہی کارواٹ آتا ہے. کارواٹ سے پیچھے پھر دربیلا آتا ہے. تو یہ بھی سارا اس میں ریزیڈینشل بہت کم ہے اور انڈسٹریل یہاں پر زیادہ ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ ایریا زیادہ رہائش کے لیے استعمال نہیں ہوگا. آنے والے وقتوں میں رہائش سب سے زیادہ جو ہوگی وہ گوادر کے جو بالکل قریبی علاقے ہیں وہاں رکھی گئی ہے. اور جو جناح ایونیو ہے، یہ جناح ایونیو ہے، یہ ویورز یہ بالکل سینٹر پوائنٹ ہے. اور یہ سامنے جو جناح ایونیو ہے یہ سینٹر پوائنٹ ہے گوادر کا. اس سے پھر آدھا اس طرف رقبہ بنتا ہے، آدھا اس طرف رقبہ بنتا ہے. تقریباً جو ہے نا گوادر ہاف تقسیم ہے جناح ایونیو سے. یہ جو جناح ایونیو اور یہ جو پرانا ایئرپورٹ سے لے کر آگے تک کارواٹ تک اور پیچھے یہ جو علاقے ہیں پشکان تک، یہ بنیادی جو ڈھانچہ تھا یہ احمد بخش لہڑی صاحب یہاں پر GDA کے چیئرمین تھے، انہوں نے پہلے ڈیزائن کیا تھا سب سے پہلے. اس کے بعد پھر آ کے جو ہے نا ابھی باقاعدہ یہ ماسٹر پلان اپرووڈ ہوا، تیار ہوا. اس وقت ویورز اگر میں آپ کو عرض کروں تو یہاں جو یہ آپ کو پہلا راؤنڈ اباؤٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر یہ دوسرا راؤنڈ اباؤٹ ہے، یہ ہے پشکان ایونیو. اور یہ پشکان ایونیو کے ساتھ تقریباً بہت سارے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہیں اور کچھ بن رہی ہیں اور یہ روڈ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. اور یہاں پر بحریہ کا کالج ہے، پھر GDA کا ہاسپٹل ہے، یہاں کورٹس ہیں اور یہ بہت ساری جو جہاں یہ آرمی پبلک سکول بھی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں جو ماسٹر پلان کے مطابق موجود ہیں. اور یہاں گرینڈ ماسک ابھی بالکل اس کا افتتاح ہوا ہے، کل اور پرسوں کے دن اس کا افتتاح تھا گرینڈ ماسک کا. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں گوادر کے ماسٹر پلان پہ بہت سارا کام ہوگا. جی ویورز، یہ تھی ہماری گفتگو ماسٹر پلان کے حوالے سے. امید ہے آپ کو کافی معلومات مل چکی ہوں گی، لیکن ضرور تشنگی رہی ہوگی، میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے خود بھی اس چیز کا احساس ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ابھی جو مواد جات کا سلسلہ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا. تو ہم ڈھور گٹی سے لے کر کارواڑ تک تمام علاقے انشاءاللہ تعالی اور اس طرف ہم انشاءاللہ تعالی زبادرن تک ڈسکس کریں گے. تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری جو آپ کی تشنگی ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی. تو آخر میں پھر وہی عرض ہے کہ آپ سبسکرائب فرما لیں، لائک فرمائیں اور اپنی تجاویز میسج فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.